नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। पारा नंबर 3, लेसन नंबर 53, आय 253 टू 255। पिछली आयत में हमने रसूलों के बारे में पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से एक हैं। तो मज़ीद आगे रसूलों के बारे में अल्लाह हमें क्या बता रहे हैं वो जानते हैं। तिलकर रसूलु फ़द्दलना बादुहुम अला बाद, ये रसूल हैं, हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत बख्शी, यानी बाज़ के दर्जात बाज़ के मुकाबले में बुलंद किए हैं, बाज़ को बाज़ के मुकाबले में इम्तियाज़ी शान अता की है। मसलन तकर्रुब के लिहाज से, फॉलोअर्स की कसरत के एतबार से, वही के एतबार से, उलुल अज़्म। इसी तरह बाज़ पैगम्बरों को उलुल अज़्म कहा गया, जो तमाम पैगम्बरों में अफजल हैं, जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो हमने उनमें से बाज़ को बाज़ पर दर्जे अता किए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने उनमें से बाज़ को बाज़ पर दर्जे दिए, मर्तबे अता किए हैं, जैसा कि सूरत बनी इसराइल में भी आता है तर्जुमा कि अलबत्ता तहकीक हमने बाज़ नबियों को बाज़ पर फजीलत दी है और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की है। ऐसा क्यों है? ये अल्लाह ताला का अपना फ़ैसला है और वो हिकमत पर मबनी है, और ये फजीलत सिर्फ़ पैगम्बरों ही में नहीं बाकी मखलूक में भी है। मसलन अहले ईमान के अंदर भी मुख्तलिफ़ दर्जात हैं, सहाबा कराम के अंदर भी दर्जात हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दर्जा बाकी सहाबा से ज़्यादा है। इसी तरह फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। इसी तरह फिर बाज़ उम्मतों को उम्मतों पर फजीलत अता की गई है। जैसे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों पर निकाली गई हो, तुम उम्मत वसत हो। तो ये सब अल्लाह का फ़ैसला है, ना सिर्फ दीन के मामलात में बल्कि दुनियावी मामलात में भी अल्लाह ताला ने लोगों के दरमियान, जगहों के दरमियान, परिंदों के दरमियान, फलों के दरमियान मुख्तलिफ़ दर्जे रखे हैं। सबको बिल्कुल एक जैसा नहीं बनाया, फ़र्क रखा है। इसी तरह आखिरत में भी लोगों के दर्जों में फ़र्क होगा। जन्नत में जाने वाले सब लोग एक दर्जे पर नहीं होंगे, बल्कि एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान इतना फ़र्क होगा जितना ज़मीन से सितारों का फ़र्क है, यानी इतने ऊंचे होंगे। और जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के बीच इतना फासला होगा। तो ये किस बुनियाद पर होगा? इखलास की बुनियाद पर, अमाल की बुनियाद पर। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के मौका पर तशरीफ़ ले गए तो मुख्तलिफ़ पैगम्बरों को मुख्तलिफ़ आसमानों पर पाया, यानी मुख्तलिफ़ दर्जों में थे, और दीगर पैगम्बर भी इसी तरह मुख्तलिफ़ दर्जों में थे। तो फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन रसूलों में से हैं, लेकिन रसूलों में हमने मुख्तलिफ़ दर्जात रखे हैं। मिनहुम्मा कल्लमल्लाहु, इनमें से बाज़ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौका पर। वरफ़ा बादहुम दराजात, और बुलंद किया उनमें से बाज़ को दर्जात में, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी अंबिया के मुकाबले में ज़्यादा दर्जा और फजीलत अता की गई। जन्नत में एक मुकाम है जो सिर्फ़ एक ही शख्स को मिलेगा, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि वो मुझे मिलेगा। क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफा की जो शिफात कुबरा होगी वो आप ही करवाएंगे। जब लोगों का हिसाब शुरू नहीं होगा
اور لوگ سخت پریشان ہوں گے۔ سب نبیوں کے پاس درخواست کریں گے کہ اللہ سے کہیں کہ حساب شروع کر دیں۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے اور دعا درخواست کریں گے، یا اللہ حساب قائم کر دیجئے۔ تو پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں یعنی معجزات، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو بھی کچھ خصوصیات عطا کی گئی، جن میں انجیل بھی ہے جو ہدایت کی کتاب تھی، مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے اذن سے، کوڑی اور برس کے مرض والے کو اچھا کر دینا، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارنا تو وہ اللہ کے اذن سے اڑنے لگتے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی اس کی روح القدس سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مدد جبریل علیہ السلام کے ذریعے کی، اور اس کی تفصیل آپ آیت 87 میں پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ کیا تائید تھی؟ بچپن میں پنگھوڑے میں وہ بولے تھے، اور ولادت کے وقت وہاں جبریل علیہ السلام مریم کے پاس آئے تھے، وہاں پانی کا چشمہ جاری کیا وغیرہ۔ اور روح القدس سے مراد پاک علم بھی ہے، العلم المقدس بھی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئی تھی۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض نے کفر کیا، یعنی ان پیغمبروں کے بعد ان کی امتیں آپس میں بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہ لڑتی اگر اللہ چاہتا، لیکن اختلاف کی بنیاد پر کیا ہوا؟ جھگڑے ہوئے، قتل و غارت ہوئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی بنیاد پر مذہبی اختلافات بسا اوقات صرف اختلاف ہی نہیں رہتا بلکہ قتل و غارت کا نتیجہ بھی بن جاتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ مذہب کے نام پر جھگڑے شروع سے چلے آ رہے ہیں، تو ان میں سے جس نے حق پا لیا وہ ایمان لے آیا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے نہیں مانا بلکہ انکار کر دیا، اور اگرچہ اللہ انہیں جبراً زبردستی لڑائی سے روک سکتا تھا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو نہ لوگ اختلاف کرتے اور نہ لڑتے، اور سب ایک ہی دین پر ہوتے، تمام لوگ ایک ہی امت ہو جاتے، مگر اللہ نے جب پیغمبروں میں بھی فرق رکھا تو لوگوں میں بھی رکھا، اور اس فرق کی بنا پر لوگوں نے آپس میں اختلاف کیے، جھگڑے کیے، اور وہ جھگڑے کہاں تک پہنچے؟ قتل و غارت تک۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ نے بندوں کو اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر اختلاف نہ ہو، مختلف چیزیں ہمارے سامنے نہ ہو، تو پھر کیسے پتہ چلے کہ کس نے حق کو پا لیا اور پہچانا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ وہ آپس میں جھگڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کسی کے مشورے پر نہیں چلتا، بلکہ جو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ صحیح سمجھتا ہے، وہ ویسا کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی کا فیصلہ تھا، اور اس میں اللہ کی مصلحت ہے، اور یہ کہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے، نمبر 1 رسولوں کے درجات ہیں، نمبر 2 فضل کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے فضیلت دے، نمبر 3 عیسیٰ
نبی ہیں، الہ نہیں، انہیں اللہ نے معجزات دیے، ان کی تائید کی۔ اور 4 یہ کہ دینی اختلافات قتل کی طرف لے جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ حق کو پا کر بھی اسے قبول نہیں کرتے، تعصب کی وجہ سے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ نتیجہ جدال اور قتال ہوتا ہے، اور اللہ نے لوگوں کے لیے جبر کا طریقہ نہیں کیا، بلکہ انسانوں کو اختیار دیا اور حق ان پر واضح کر دیا، اور پھر ان پر چھوڑا کہ وہ پہچانیں اور خود اسے قبول کریں۔ تو جنہوں نے قبول کر لیا ان کے درجات بلند ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ذلت پستی میں چلے گئے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اختلاف تو دین میں ہوگا، مگر ہمارا فوکس کس پر ہونا چاہیے؟ حق کی تلاش اور اس کو قبول کرنے پر۔ دین کے نام پر اختلاف اور باہمی فتنے کو ہوا نہیں دینی چاہیے، باہم لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے۔ تو بعض اوقات لوگ آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ تو اصل میں جو یہ آیات اتری ہیں وہ مدینہ کے مسلمانوں کو ایک وسیع نقطہ نظر سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول تو بہت سے ہیں، لیکن ہمیشہ رسولوں کے جو فالورز رہے ہیں وہ مختلف طرح کے رہے ہیں۔ اور بسا اوقات اس میں ایسا بھی تھا کہ یہود کیا کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے بہتر نبی ہیں، اور اسی طرح مسلمان ان کے مقابلے میں اپنے نبی کو بہتر ثابت کرنے کی دلیلیں دیتے۔ تو دوسری طرف مسلمانوں کو اس سے منع بھی کیا گیا کہ تم فرق نہ کرو، تمہارا کام کیا ہے؟ تمام انبیاء کو مانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت نہ دو۔ تو یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ جس کو چاہے درجہ دے، مگر فالورز کو ایسی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، ہم سب کو خطاب ہے۔ کیا؟ انفقوا، خرچ کرو۔ کیا خرچ؟ مما رزقناکم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، جو بھی دیا ہے اسے آگے بھیجو۔ یعنی جو بھی تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں کس کی طرف سے ملا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جس نے دیا ہے اس کی خاطر پھر اس کے بندوں پر خرچ کرو۔ اور ساتھ ہی وارن کر دیا کہ دیکھو ٹائم تھوڑا ہے خرچ کرنے کا، میں قبلی ان یاتی یوم، اس سے پہلے خرچ کر لو کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ اور کیسا ہے وہ دن؟ لا بیع فی، جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہو سکے گی، یعنی وہاں پر تم کوئی قیمتی چیز خرید کر بطور رشوت نہیں دے سکو گے چھوٹنے کے لیے۔ ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی کسی کام آئے گی کہ کوئی اور تم پر اپنا مال خرچ کرے۔ ولا شفاعۃ، اور نہ کسی کی شفاعت سفارش کام آئے گی۔ دنیا میں مصیبت کے وقت مختلف طریقوں سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ ٹوٹ جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ جا کے اور لے آتا ہے۔ قیامت کے دن تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مشکل میں ہیں اور کوئی رشتہ دار پاس نہیں تو دوست کام آ جاتے ہیں دنیا میں، قیامت کے دن تو رشتہ دار بھی کام نہ آئیں گے۔ قرآن میں ہے متقین کے سوا سارے ایک دوسرے کے دوست جو ہیں وہ دشمن بن جائیں گے۔ کام تو دور کی بات کہ کوئی آئے، اور دنیا میں اگر کوئی انسان کا کام اٹکتا ہے تو دیکھیں کسی زور والے کی سفارش کروا لی جاتی ہے، مگر وہاں کسی کی سفارش نہ ہوگی۔ اس لیے وہ دن بہت سخت دن ہے۔ اس دن کے لیے کچھ کرو۔ کیا کرو؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ، ان پر خرچ کرو، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ تمہارا علم ہے، تمہاری جسمانی طاقت ہے، یا تمہارے پاس کوئی اور ہنر ہے جس سے تم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، پہنچاؤ۔ کیونکہ مومن لوگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا۔ اس کی نظر فائدہ لینے کی طرف نہیں ہوتی، اس کی نظر فائدہ دینے کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ میں دوں گا وہ مجھے واپس ملے گا۔ اور اللہ
कई गुना बढ़ा कर देगा। क़यामत के दिन सदका खास तौर पर इंसान को बहुत फ़ायदा देगा। हदीस है, मसनद अहमद में है कि हर शख्स क़यामत के दिन अपने सदक़े के साये में होगा। उस दिन कोई साया नहीं होगा, सूरज बहुत करीब होगा, तो हर शख्स को अम्ब्रेला चाहिए। आज जो कुछ आप किसी पर खर्च करेंगे, किसी को देंगे, कल क़यामत के दिन वो आपके लिए साया बन जाएगा, और जो खालिस अल्लाह के लिए देगा उसे अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। तो सदका देना जो है वो दुनिया में ढाल बनता है, ये बलाओं से बचाता है, अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है जो हम गुनाहों की वजह से भड़काते हैं। मगर इंसान बहुत बख़ील है, हरीस है। वो क्या चाहता है कि बस सारी खैर अपने लिए ही समेटता रहे और अपने लिए ही जमा करता रहता है हत्ता कि फिर मौत आती है। वो दिन आ जाता है जब उसे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है और सब दूसरों के पास चला जाता है। जो वो सब अपने लिए रख रहा था वो दरअसल था ही नहीं उसका अपना। हदीस में है कि इंसान कहता है मेरा माल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हालांकि उसका माल वो है जो उसने खाकर ख़त्म कर लिया, या पहनकर पुराना कर लिया, या फिर आगे ज़हीरा कर दिया, और बाकी सब तो उसके वारसों का है। आगे थोड़ी है, इसलिए क्या करो, आफिकू, तो खर्च करो। और इसको, और सिर्फ इसमें जो है वो माल ही नहीं, अगर अल्लाह ने और भी कोई अच्छी चीज़ आपको दी है तो उसे अपने तक ना रखें। यानी सिर्फ माल ही देना अल्लाह की राह में निकालना नहीं। अल्लाह ने आपको कोई भी अच्छी चीज़, हुनर, इल्म, जो कुछ भी दिया है, आप उसे दूसरों तक पहुंचाएं, बांटें, ताकि खैर फैले, दुनिया के अंधेरे दूर हों। वल काफिरूना हुमुज़्ज़ालिमून, और काफिर वही जालिम हैं। यहाँ काफिर से मुराद आम काफिर भी हैं और ख़ास तौर पर अल्लाह का ये हुक्म ना मानने वाले लोग, जो माल को संभाल कर रखें और लोगों पर खर्च ना करें। यानी जो अल्लाह की राह में अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च नहीं करता वो जालिम है, वो अपनी जान पर खुद जुल्म करने वाले हैं, क्योंकि उनको दूसरों पर खर्च करके अल्लाह ने नेकी कमाने का मौका दिया था, मगर उन्होंने क्या किया, खुद अपने ऊपर जुल्म कर लिया। इसी तरह शिर्क भी बहुत बड़ा जुल्म है, इस शिर्क से मना किया गया है। और इन्फाक जो है ये ईमान का तकाजा है, और बुखल जो है वो ईमान से नहीं है। बुखल क्या है, वो ईमान में नुक्स पैदा कर देता है। इंसान को अपने ईमान की तस्दीक के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, और वो क्या, कि अल्लाह की खातिर खर्च करे, ऐसी जगहों पर खर्च करे जहां उसका मुफाद ना हो, क्योंकि दुनिया के मुफाद के लिए हर कोई खर्च कर लेता है, और अल्लाह के लिए खर्च करना, खालिस नीयत के साथ खर्च करना, ये अल्लाह को चाहिए। फिर इसके बाद आगे है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी जो है वो कुरान पाक की सबसे अजीम आयत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्ने काब से पूछा, जो एक आलिम, सहाबी और मुफस्सिर कुरान और कातिबे वही थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, बताओ कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? तो उन्होंने कहा आयतुल कुर्सी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ मारा और कहा, तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो, यानी तुम्हें मुबारक हो उस इल्म पर जो तुम्हें अल्लाह ने दिया। क्यों? ये अजीम आयत है क्योंकि ये आयत अल्लाह का तारुफ करवाती है, तौहीद का सबक सिखाती है। इस आयत में अल्लाह के दो नाम हैं जो इसमें आज़म कहलाते हैं, अल हय्य और क़य्यूम, जिनके साथ अल्लाह को पुकारा जाए तो दुआ कबूल होती है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस। इसमें आज़म जिसको कहते हैं, बज़ाहिर एक आयत है, मगर इसमें 10 जुमले बनते हैं। इस एक आयत की ऐसी फजीलत है कि अगर कोई शख्स इसको रात को पढ़े
تو اس کے لیے ایک محافظ اللہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک شیطان کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا۔ اگر کوئی اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے بغیر بات کیے تو کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ تو گویا اس آیت کی اہمیت اور فضیلت اس بنا پر ہے کہ ایک طرف تو یہ توحید کا سبق دیتی ہے، دوسری طرف شیطان سے نجات، اور تیسری طرف دنیا میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ آیت حفاظت کی آیت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ جس نے آیت الکرسی کو صبح کے وقت پڑھا وہ شام تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کے وقت اس کو پڑھے گا وہ صبح تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ اگر کسی کو جنات تنگ کرتے ہوں یا اسی طرح کے مسائل ہوں تو مسلسل آیت الکرسی پڑھنے یا چلانے سے وہ شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ آیت ایسی آیت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو زبانی یاد ہونی چاہیے اور صحیح تلفظ کے ساتھ آنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ وہ لفظ پڑھ رہے ہیں جو اللہ نے اتارا نہیں تو پھر آپ کچھ اور ہی پڑھ رہے ہیں، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز اتنی دفعہ پڑھی مگر فائدہ نہیں ہوا، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ اور ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو درست تلاوت بھی سیکھنی چاہیے۔ تو بہرحال قرآن پاک کی سب سے عظیم اور بڑی آیت آیت الکرسی ہے، اور سب سے بڑی سورت مقام مرتبے کے لحاظ سے سورت اخلاص، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے اور اسے 1/3 قرآن مجید کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ تو آیت الکرسی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ لا الہ، نہیں کوئی الہ الا ہوا مگر وہی۔ کون ہے الہ؟ اللہ ہی الہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی خود ساختہ معبود ہیں وہ سب باطل ہیں۔ حقیقی معبود، سچا معبود صرف اللہ ہے۔ سورۃ الحج میں 62 آیت میں آتا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہی وہی الہ برحق ہے، اور اس کے سوا لوگ جن کو بھی پکارتے ہیں، جن کو بھی خدا مانتے ہیں، وہ سب باطل ہیں، وہ ہے ہی نہیں، وہاں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اور الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ تو ایسی ہستی صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ الحی، وہ زندہ ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اس کی وضاحت آتی ہے، فرمایا کہ جس کو کبھی موت نہ آئے گی اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سورۃ الفرقان میں ہے، اور توکل کرو اس ہستی پر جو زندہ ہے، جو کبھی نہ مرے گی، القیوم، جو ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اور باقی تمام چیزیں اس کے سہارے پر قائم ہیں۔ قیوم کا لفظ قیام سے ہے، یعنی ایسا قائم رہنے والا جسے قائم رہنے کے لیے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ ہم انسانوں کو تو زندہ رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اور وہ ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ آسمان بھی اس کے اذن سے قائم ہے، اسی طرح زمین بھی اور باقی تمام چیزیں بھی۔ لا تأخذہ سنۃ، اس کو کوئی اونگ نہیں پکڑتی، یعنی اسے اونگ نہیں آتی، یعنی اس طرح قائم ہے وہ کہ کبھی سونا تو درکنار، اونگتا بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کھڑا ہے اور اس نے کچھ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو جو ہی اونگ آئے گی کیا ہوگا؟ گر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام اس طرح سنبھالے ہوئے ہے کہ وہ خود کبھی اس سے غافل نہیں ہوا، کبھی اس کو اونگ نہ نیند آئی، اور کبھی ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ سارے آسمان اور اس میں جو کچھ ہے سب گر پڑتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز جو اپنی جگہ پر قائم ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جس نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تو ایسا قیوم ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ سب جو ہیں یہ عیب ہیں۔ مثلاً حی زندہ ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں موت کیا ہے؟
ایک عیب ہے، کمزوری ہے، مگر اللہ کی صفات کامل ہیں، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری نہیں۔ اسی طرح قیوم کامل صفت ہے، اس کے برعکس باقی سب ناقص ہے۔ کوئی اور اپنے سہارے قائم نہیں رہ سکتا اور اسی طرح کسی اور کو سہارا دے بھی نہیں سکتا۔ مثلاً ایک باپ اگر گھر میں قوام ہے لیکن وہ کیا ہے، عارضی سہارا ہے، جب اللہ چاہے اس کو لے جائے اور سارے جو اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں، سب کے لیے مصیبت، تو دنیا میں کسی بھی انسان کا سہارا پختہ سہارا نہیں، کیونکہ وہ سب عارضی سہارے ہیں۔ اصل سہارا اللہ کا سہارا ہے اور وہ کبھی سوتا ہی نہیں، نہ اونگ آتی ہے۔ اس کے برعکس انسانوں کا کیا حال ہے، جتنا بھی کوئی صحت مند ہو، طاقتور ہے، الرٹ ہو، جتنا بھی کوئی کام کرنے والا ہو، بالآخر اس کو تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے، اسے سونے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اسلام میں معبود کا تصور کیا ہے کہ معبود صرف وہ ہو سکتا ہے جس کو نیند اور اونگ نہ آئے، جبکہ دیگر جو مذاہب ہیں ان میں ایسا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ نہیں سوتا اور اس کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ سوئے۔ اگر اس کو نیند آ گئی، یعنی سنبھالنے والے کو، محافظ کو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز کا نظام الٹ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ایسی ہے جس میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس میں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہاں تک کہ دیکھیں جانور، پودے اور سب مخلوق جو ہیں وہ سب سوتی ہے، اور نیند جو ہے وہ چھوٹی موت ہے، یعنی نیند بھی جو ہے یہ موت کی ایک قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو موت ہے ہی نہیں، انتہا ہے ہی نہیں، وہ لازوال ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی نیند نہیں، کوئی اونگ نہیں، اور اس کے برعکس وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو تھامے ہوئے ہے، ہر نفس نے جو کام کیا وہ اس کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ سورۃ الرعد کی 33 آیت میں ہے، تو وہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی معبود کیوں ہے؟ کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے، کیونکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی ہے، وہی مالک ہے، تو وہی معبود بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہے آسمانوں میں؟ سورج، کیونکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی ہے، وہی مالک ہے، تو وہی معبود بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہے آسمانوں میں؟ سورج، چاند، ستارے، فرشتے۔ حدیث میں ہے کہ آسمان پر 4 انگلی برابر جگہ بھی نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں عبادت نہ کر رہا ہو، یعنی اتنی بھی جگہ نہیں، وہ سارے فرشتے اس کے لیے ہیں، ان گنت ستارے سیارے اسی کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جس کو ہم جانتے بھی نہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہ خود ہی جانتا ہے، اور وہ سارے کے سارے اسی کے ہیں، تو معبود بھی وہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آیت الکرسی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے کہ کون ہے اللہ، کون ہے خالق، کون ہے رب، کون ہے عبادت کے لائق، اور وہ ایک ہے اکیلا، اللہ لا الہ الا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحی القیوم ہے، اس لیے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس لیے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمانوں کے علاوہ زمین۔ چلے آسمان تو ہماری پہنچ سے دور ہے، مگر زمین کا کیا حال ہے؟ زمین تو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، اور عمریں گزر گئی زمین پر انسان کو چلتے ہوئے، کھاتے پیتے بیٹھتے، مگر ابھی بھی جو زمین کے اندر ہے وہ سارے کا سارا انسانوں نے نہیں جانا، صرف اس پر چلنے والے سارے جانوروں کی قسمیں بھی نہیں دیکھی انسانوں نے، اور جو سمندروں کے اندر ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے۔
ہر کچھ دن بعد ایک نئی ڈسکوری آ جاتی ہے کہ یہ مخلوق ہے، یہ فلاں سمندر میں فلاں جگہ پائی جاتی ہے، تو جو جدھر بھی ہے ہر جگہ اللہ ہی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہی اس کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ ان سب کو پیدا کرنے والا، پالنے والا، کھلانے والا وہ وہی ہے، اور اسی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں، اور سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی اور ایسی صفات رکھتا ہی نہیں۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اگلے سبق میں آیت الکرسی کی مزید آیتوں کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔